बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं आयशा सुहेल ऑफिशियल। आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बड़ी अहम खबर जो है वो आपके लिए लेकर आई हूँ, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर जो हुक्म इम्तना है उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। देखें, यूजुअली जो है वो इस तरह की जो अदालती ख़बरें होती हैं वो लगती हैं, बस हम ख़बरनामे में सुनते हैं, वो निकल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको एलैबोरेट करने की ज़रूरत होती है। आई पर्सनली फ़ील कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक देख रहे हैं। इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ों की जो है वो वजाहत जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सामने आई और उसमें कहा गया कि जी फ़ौजी अदालतों के अंदर तो जो कार्रवाई हो रही है वो तो होती रहेगी और वो तो नहीं रुक सकती। ठीक है, मैं मानती हूँ कि लहजा जो है वो काफ़ी डिटर्मिन्ड था, या कुछ लोग उसको तल्ख लहजा भी मानते हैं कि इदारे की तरफ से वो काफ़ी तल्ख लहजे में वो बात की गई, और जो है एक वाज़ेह पैगाम जो है वो अदालतों की तरफ भी शायद दिया गया कि आप जो भी मुकदमा सुन रहे हैं इस हवाले से, या जो भी आप केस सुन रहे हैं, आप वो सुनते भी रहेंगे तो फ़ैसला तो यही रहेगा, बदलेगा नहीं। इस तरह से लोगों ने जो है वो उसको परसीव किया। उसके बाद यकीनन बहुत सारे लोग मेरी तरह के जो सहाफ़ी हैं वो भी ये सवाल उठा रहे थे कि पैरेलल हम देख रहे हैं कि केस चल रहा है, दूसरी तरफ से ये मैसेज आ चुका है, तो अब होगा क्या। तो वो जो उसमें से आज निकला है वो हुआ ये है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर जो फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया गया, और उसके बाद जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक के लिए इस केस को भी जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि DGISPR की जानिब से ये बिल्कुल कह दिया गया कि वो कार्रवाई नहीं रुकेगी। फिर मैंने जैसे आपको कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मानते हैं, मतलब आप यकीनन सोचते तो होंगे ना कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर एक खौफ है, या इसके ऊपर जो है वो इतनी तनकीद अगर सामने आ रही है, या अदालत में केस चल रहा है कि किसी तरीके से जो है वो अदालतों में, फ़ौजी अदालतों में जो है इन ट्रायल्स को रोका जाए, तो यकीनन की बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक खौफ या एक फेयर तो मौजूद है। कैपिटल पनिशमेंट भी इसके साथ जुड़ी हुई है, उसके हवाले से भी मैं आगे एक दो चीज़ों की वजाहत करूँगी कि यकीनन कैपिटल पनिशमेंट जो है इसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ जुड़ती है और फिर उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होती है, वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से होती है। ऐसा नहीं होगा कि ये जो 102 लोगों की बात आ रही है और उसके हवाले से भी कि 102 लोग हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 102 लोगों को जो है खुदा न खास्ता वो कैपिटल पनिशमेंट जो है वो मिल जाएगी। यकीनन देखा जा रहा है चीज़ें, ठीक है, चीज़ें इस तरह की सामने आ रही हैं कि वो जो एक पैनिक बढ़ता जा रहा है वो किसी हद तक जस्टिफाइड है। देखिए, चीज़ें जब इस तरह की सामने आएंगी कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद जो है वो सबूत है, यानी कोई बंदा उसकी तरदीद जो है वो नहीं ला सकता। हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है, हमारे पास उन लोगों की शक्लें मौजूद हैं, हमारे पास उन लोगों की वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो नारे लगा रहे हैं, हमारे पास उन लोगों की वो वीडियोस मौजूद है जो आगे लगा रहे हैं। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक और जो है वो पैनिक किसी सूरत हाल जो है वो क्रिएट होती है। अच्छा, आज जब ये तमाम समात हुई है, मैं आपको बताऊं तो इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी जो हैं उन्होंने एक नुक्ता उठाया, और उन्होंने ये जो 102 लोग हिरासत में हैं उनके हवाले से ये बात उठाई कि जी यहाँ पर तो मामला ही सारा कन्फ्यूज्ड है। वो ये कहते हैं जी कि यहाँ पर मुतज़ाद किस्म के बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, लेकिन DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी कार्रवाई हो रही है और वो रुकेगी नहीं। तो ये मुतज़ाद किस्म के बयानात हैं। जब अटॉर्नी जनरल साहब से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो अभी भी अपनी इस बात के ऊपर कायम है कि कोई कार्रवाई जो है वो अभी नहीं हो रही। और आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि जब तक अदालत के अंदर ये केस चल रहा है और इसके हवाले से कोई मुनासिब फ़ैसला नहीं हो जाता, तो तब तक सिविलियंस को उस तरीके से ट्राई जो है वो ना किया जाए। तो उसी चीज़ के हवाले से जो है वो अटॉर्नी जनरल ने अदालत में आके कहा जी कि मैं अपनी बात के ऊपर बिल्कुल कायम हूँ, कोई अभी कार्रवाई जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है वो ये कि चीफ जस्टिस साहब ने एक और नुक्ता जो है वो उठाया, और वो भी बड़ा अहम है कि जी मतलब आप केस सुन रहे हैं, और ये बड़ी अजीबोगरीब बात, मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बात साउंड की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हमें तो दस्तयाब ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या है। जब पूछा गया कि किस तरीके से मुल्ज़िमान की हवालगी जो है वो हो रही है ट्राई करने के लिए उनको फ़ौजी अदालतों में, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो है जी कानून D21
مطلب یہ وہ والا قانون ہے جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر موجود ہے D21. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ہماری رہنمائی فرمائیں گے، کیونکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو وہ اویلیبل ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہ دستیاب ہی نہیں ہے. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے، ہمیں تو وہ دستیاب ہی نہیں ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر مطلب یہ معاملہ ہے تو پھر مطلب اس کے اوپر کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، کہ اگر جب پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اب ایک تو یہ نقطہ تھا. دوسرا نقطہ جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک جو چیز بہت زیادہ پینک جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو چیز ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ دہشت کا شکار ہیں. یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جن کے اپنے لوگ ہو سکتے ہیں، بہکے ہوئے ہو سکتے ہیں، ان میں ینگ لوگ ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، جوان ہو سکتے ہیں. بچے تو نہیں، آبویسلی ایسی عمر کے بچے ہو سکتے ہیں جو کہ ایک کچی عمر میں ہوں اور اس طریقے سے بہکے ہوئے ہو سکتے ہیں اور ان سے غلطی سرزد ہو گئی ہو. بے شمار کہانیاں ہمارے سامنے سوشل میڈیا پہ ہم ان لوگوں کے والدین کو جس پریشانی کی اور اذیت کی حالت میں دیکھتے ہیں. پھر عید الاضحیٰ کا موقع ہے، کتنی مشکل ہوگی ان کے لیے وہ عید، ان پیاروں کے لیے کہ جن کے اپنے جو ہیں وہ اندر پڑے ہوئے ہیں. اور مطلب ایسا نہیں ہے، بہت سارے اس میں سے مطلب ایسے ینگ لوگ ہیں جن کے آگے پوری زندگی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز جو کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے پھر زیادہ پینک کریٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے جو کہ میں نے تھوڑا اس چیز کو اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ لگا کہ سزائے موت جو ہے وہ صرف اسی صورت میں کیپٹل پنشمنٹ یا سزائے موت دی جاتی ہے جبکہ فورن ایجنٹ کے ملوث ہونے کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے. مطلب باہر سے اگر یہ طے پا جاتا ہے یا یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ باہر سے کوئی انٹرونشن ہے، فورن ایجنٹ کا کوئی تعلق یہاں کے بندے کے ساتھ ہے جو ٹرائی ہو رہا ہے، تو اس چیز کا احتمال ہے کہ اس کو ٹرائی ہونے کے بعد ایک کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ سنا دی جائے، کیونکہ اس کا کنیکشن جو ہے کسی فورن ایجنٹ کے ساتھ ہے. میرے خیال میں یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ ایک چیز جو ہے اس کے اندر ہے. مطلب اس حد تک جب پنشمنٹ دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے یہ والی ٹھوس وجہ جو ہے وہ موجود ہونا ضروری ہے. مطلب ایسا نہیں ہوگا خدا نخواستہ کہ 102 لوگ ہیں اور 102 لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے کسی بہت بڑی پنشمنٹ، عمر قید یا اس طرح کی کوئی سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی. اب جسٹس عائشہ ملک جو کہ اس بینچ کا حصہ تھیں، تو انہوں نے وہ جو 102 لوگوں کے حوالے سے پہلے تو وضاحت مانگی. پہلے تو اٹارنی جنرل صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو اس کے بارے میں نا ایک وقفے کے بعد جو ہے وہ بتا دوں گا. خیر، اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے وہ لسٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دی. اب 102 لوگوں میں کن کن لوگوں کے نام ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سب لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں، عدالت بھی اس حوالے سے جاننا چاہی تھی. جسٹس عائشہ ملک نے پھر یہ سوال جو ہے وہ اٹارنی جنرل سے کیا کہ کیا اس لسٹ کو پبلک نہیں کر دینا چاہیے، اور جو ہے وہ عدالت نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر کیوں جو ہے وہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب نے پھر یہ درخواست کی کہ اس کو مطلب عدالت کے جو ہے وہ ریکارڈ کے لیے جمع کرا دی جاتی ہے، لیکن مطلب بہتر یہی ہے یا ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو ابھی پبلک اس طرح سے نہ کی جائیں. اب میری جو پرسنل اسیسمنٹ ہے اس کے حوالے سے یا میں پرسنلی جو اس حوالے سے سمجھ پائی ہوں وہ یہ بات ہے کہ دیکھیں اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک تو جب آپ ایک لسٹ 102 لوگوں کی جاری کر دیتے ہیں، ایک پینک کسی صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. پھر بڑی آبویس سی بات ہے جب 102 لوگوں کے نام پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں تحقیقات ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں. ویسے تو دیکھیں ہمیں ادارے کی طرف سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ناقابل تردید جو ہیں وہ شواہد ہیں، لیکن کچھ ہو سکتا ہے نا، کچھ اکا دکا ایسے لوگ ہوں جو کہ شاید بعد میں، کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن میں ہی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں نا، اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ملزم ہے یا مجرم ہے، صرف الزام ہے یا اس نے واقعی جرم بھی کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے نام بھی بیچ میں ہوں، اکا دکا ہی لے لیجئے، کہ جن کی پھر بدنامی کا احتمال یا خدشہ ہو، پھر آپ کے اوپر وہ ٹیگ لگ جاتا ہے. ایک تو اس چیز کو جو ہے اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مطلب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر دیکھیں ہمارے ہاں ایک اس طرح کا ایک کلچر بھی ہے کہ مطلب اگر کوئی اس طرح کے نام سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خدیجہ شاہ کا ایک نام جو ہے وہ تو ہمارے سامنے، وہ بڑا آبویس تھا، وہ کیونکہ ایک لمبی ایپیسوڈ چلی، وہ جو ہے وہ غائب ہو گئیں، وہ گرفتار ہونے میں نہیں آ رہی تھیں اور وہ ساری چیزیں، تو وہ جو ہے وہ ایک لمبی ایپیسوڈ تھی، وہ نام پرومیننٹ ہو گیا. تو ہو سکتا ہے اور کچھ ایسے نام جو ہیں اور بھی ہوں.
پھر میں آپ کو بتاؤں فیملیز کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اگر کہ نام اس طریقے سے لسٹ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آ جاتی ہے تو فیملیز, ان سے کنیکٹڈ لوگ, رشتہ دار جڑے ہوئے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے سوسائٹی میں اس طریقے سے سروائیو کرنا, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا الزام تو نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے. تو یہ مجھے پرسنلی آئی فیل کہ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کو تھوڑا اس طرح سے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ ابھی اس کو صیغہ راز میں اس طرح سے رکھا جائے اور ابھی جو ہیں وہ چیزیں ہوں. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ہے وہ فی الحال تو اس کو غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے اس کو وہ کر دیا گیا ہے, اور حکم امتناع کی درخواست کو مسترد غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. لیکن جو ہے ابھی مطلب اس چیز کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی کوئی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوئی, جس طرح کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی اس طرح سے کارروائی شروع نہیں ہوئی. ابھی جس چیز کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اب یہاں پر ایک نقطہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ابھی جس چیز کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کے حوالے سے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا کوئی تعلق یا کوئی رابطہ ادارے کے اندر تو نہیں ہے. تو یہ ایک وضاحت جو ہے وہ دی گئی ہے کہ ابھی اس چیز کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویلین کا افواج سے اندرونی تعلق کیا ہے, اس کے حوالے سے اب چیزوں کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے انویسٹیگیشن کا, جو ہے وہ ایک اہم نقطہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو پتہ چلایا جائے کہ کہیں ادارے کے اندر سے کوئی معاونت تو نہیں فراہم کی گئی سیولینز کو, اور وہ اگر کوئی تعلق نکلتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ تمام صورتحال جو ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, سینسٹیو ایشو ہے, سینسٹیو جو ہے ایک مدعا ہے. یقیناً جو ادارہ ہے اس کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, اور یقیناً ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس ادارے کی جو حیثیت ہے, جو ساکھ ہے, اس ادارے کی جو سالمیت ہے وہ ہم سب کے لیے کتنی اہم ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے. اس وقت یہ ساری چیزیں بالکل ہو رہی ہیں, ہمارے سامنے ہیں. آج کی جو اپڈیٹ تھی میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. میرے خیال میں شاید میں نے کوشش کی ہے کچھ ابہام دور کرنے کی, ایک پینک جو کریٹ ہوا ہے کیپٹل پنشمنٹ کو لے کے, فوجی عدالتوں کو لے کر, ان ساری چیزوں کے اوپر. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز یہ بھی کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ایک فیئر ہے تو وہ اپنی جگہ ہے بالکل. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شاید بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں کہ فوجی عدالتوں سے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ سول کورٹس کے اندر جو ہیں وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن ہاں کچھ لوگ جو بہت زیادہ اس حوالے سے فیئرفل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فوجی عدالتوں کا حساب وہ نہیں ہوتا, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ فوجی عدالتوں کا حساب وہ نہیں ہوتا کہ سرکاری وکیل جو ہے وہ جو کم تنخواہ کے اوپر لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ جو مقدمے لڑتے ہیں اور پھر ان کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, یہ وہ والا حساب نہیں ہوتا. فوجی عدالتوں کے اندر بڑے ٹھوس قسم کے جو ہیں وہ کیسز بنائے جاتے ہیں پورے شواہد کے ساتھ, جس طرح بار بار ادارے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پورے شواہد جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں, ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. تو وہ بڑے ٹھوس کیسز ہوتے ہیں, اور اگر وہاں سے کوئی سزا سنا دی جاتی ہے تو وہ اتنی اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے کہ شاید باہر سے جو ہے وہ آپ کو ریلیف ملنے کی امید نہیں ہوتی. لیکن اگین پھر وہی کہ اگر آپ گلٹی ہیں تو آپ کو باہر سے کوئی ریلیف جو ہے وہ ملنے کی امید نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ گلٹی نہیں ہیں تو ایک تو یہ کہ ادارہ آپ کے اوپر جو ہے کس طرح سے کوئی کیس جو ہے وہ بنا سکتا ہے. اگر آپ گلٹی نہیں ہیں, اگر آپ کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, تو پھر تو نہ کیس فوجی عدالتوں میں آپ کے اوپر جو ہے وہ بن کے چل سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے, اور نہ ہی پھر باہر اگر اس پر اپیل کی جاتی ہے تو وہاں پر کچھ ثابت ہوگا. تو میرے خیال میں جو اپنی طرف سے کلیئر ہیں, جو ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کی ایک وہ بھی قسم ہوگی جو کہ شاید نادم ہو, شرمندہ ہوں, یقیناً ان کو بھی کس طریقے سے ڈیل کیا جانا ہے یہ بھی طے کر لیا گیا ہوگا. تو مختلف کیٹیگریز میں لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے اس حوالے سے یقیناً جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. سب کو ایک ہی لاٹھی سے تو نہیں ہانکا جا سکتا, جس کا جو جرم ہے, اس کی جو نوعیت ہے, اس کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں ان کے حوالے سے طے کی جائیں گی.
آج کے ویلاگ سے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ.